बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम का सबक नंबर 13 एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं मुतालिया कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें मुसन्नफ़ इब्न इंशा का तारुफ़ कराया गया और सबक का तारुफ़ कराया गया। मुक़्सिद दरा दूँ, इब्न इंशा शायर हैं, नक़ाद हैं, मज़ाह निगार हैं, सफ़रनामा निगार हैं। और ये सफ़रनामा अफ़ग़ानिस्तान के बारे में है जिसमें अफ़ग़ानिस्तान की पसमानदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। इससे इब्तदाई तारुफ़ के बाद हम बाकायदा सबक का आगाज़ करते हैं। जी, आपकी किताब का सफ़र नंबर 81 किताब अपने सामने रखिए ताकि समझना आसान हो। उसका पहला सफ़ा आप मुसन्नफ़ शुरू में बयान करते हैं कि हमने सफ़रनामे तो बहुत लिखे हैं, चीनो माचीन के, ऐरानो तौरान के, उन जगहों के सफ़रनामे भी जहाँ नहीं गए और उन वारदातों का चश्मदीद अहवाल भी जो हमने नहीं देखी। इंसानों को अल्लाह ताला ने टांगें बेशक दिया लेकिन दिमाग भी तो दिया है जिसकी अहमियत टांगों के बराबर ना हो। बहरहाल है तो दिलचस्प अंदाज है जी। आपकी खूबसूरती यही है, आपके सफ़रनामे मालूमाती भी होते हैं, दिलचस्प अंदाज़ बयान भी होता है। वो फरमाते हैं मैंने बहुत सफ़रनामे लिखे, चीन के भी, माचीन के भी। माचीन यानी चीन के अलावा भी, ईरान के भी, तौरान के भी। तौरान सेंट्रल एशिया का इलाका है। मतलब वो कहना चाहते हैं हम बहुत सी जगहों के सफ़रनामे लिखे हैं, उन जगहों के भी जहाँ गए हैं और उन जगहों के भी जहाँ नहीं गए। अब ये तंजन बात कर रहे हैं। इब्न इंशा तो बहुत अच्छे सफ़रनामा निगार हैं। ये दरअसल उन सफ़रनामा निगारों पर तंज है जो गए बगैर किसी जगह का चश्मदीद अहवाल लिख देते हैं। तंज से लिखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि टांगों से चल कर जाया जाए, दिमाग से काम लेकर भी तो सफ़रनामा लिखा जाता है। यानी मजाक से बात कर रहे हैं कि टांगों की अहमियत दिमाग से ज़्यादा है। ये था पहला 3 लाइनों का पैराग्राफ। इसके अहम निकात देखिए। वो बयान करते हैं पहले सफ़े पे मुसन्नफ़ का अपने सफ़रनामों का बयान, ना देखी गई जगहों का चश्मदीद अहवाल, यानी देखा है नहीं तो चश्मदीद अहवाल कैसे हो सकता है। और फिर मजाक से बात करते हैं कि टांगों की दिमाग पर फोकियत, दिमाग सबसे अफजल होता है लेकिन तंजन बात कर रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं 4th लाइन की तरफ। वो कहते हैं जी आज का सफ़रनामा है तो सफ़रनामा, लेकिन कोई पूछे कहाँ का है तो बता भी ना सके। नाम भी यही है, एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं। तो बात समझिए, दरअसल हुआ यूं कि आपने अफ़ग़ानिस्तान जाना था, कराची से पेशावर आए, एयरपोर्ट गए, जहाज़ पर बैठे, जहाज़ अफ़ग़ानिस्तान दाखिल भी हुआ, अफ़ग़ानिस्तान का चक्कर काटता रहा, लेकिन मौसम ख़राब था, वापस पेशावर उतर गया। तो अब एक लिहाज से सफ़र उन्होंने किया तो है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कहाँ का सफ़र किया है, पेशावर से उड़े पेशावर उतर गए, तो गोया सफ़र नहीं भी किया। तो इसलिए इसका नाम है एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं। आगे बड़ी दिलचस्प बात बयान हुई है। ये अजीज़ तलबा मेरा भी तजर्बा है बार बार का, आपको भी यकीनन हुआ होगा। कहते हैं सफ़र का आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा हो जाता है, आगाज़ अच्छा ना हो तो अंजाम तक बंदा परेशान ही रहता है। इसकी मिसाल दूं, आप घर से खाना खा के निकले, जहां जाएंगे वो आपको बार बार खाना पूछेंगे। घर से भूखे निकले, आगे भी कोई खाना नहीं पूछता। आप घर से जल्दी निकले तो अगली मनाजिल पे भी जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर आप पहले ही घर से देर से निकले हैं तो आगे मजीद देर होती चली जाती है। यही बयान वो किए हैं। वो कहते हैं जी पहले रावलपिंडी से लेट चले, फिर पेशावर में तावीक भी सी देर होने को कहते हैं, फिर एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ा। बहरहाल जहाज़ चला, पायलट ने ऐलान किया नीचे दर्रा खैबर है। ये वो दर्रा है जिसके बाद अफ़ग़ानिस्तान की सरजमीन शुरू हो जाती है और फिर वो अफ़ग़ानिस्तान में दाखिल भी हो जाता है जहाज़। और पायलट कहता है दाहिनी तरफ को जलालाबाद का कस्बा, कस्बा छोटे शहर या गाँव को कहते हैं। जलालाबाद अफ़ग़ानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन हमारे शहरों के मुकाबले में कस्बा ही है। फिर कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी जुए कम आब दरियाए काबुल। टेढ़ी मेढ़ी तो आप समझते हैं जिग जैग, जुए कहते हैं नदी को,
یعنی وہاں کا جو دریائے کابل ہے اس کی مثال آپ نے سمجھنی ہو تو یہاں کے ندی نالوں کو دیکھ لیں، لیکن ہمارے ندی نالے سیدھے ہیں، وہ ہے بھی ندی نالا لیکن تھوڑا ٹیڑھا بھی ہے۔ اس کے بعد پائلٹ نے کھنکار یوں جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کھنکار کر کہنا، یعنی شرمندگی کا اظہار ہے ایک طرح سے، اور وہ کہتے ہیں واپس پشاور کے ہائی اڈے پر اتر رہے ہیں، امید ہے آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا۔ یہ عادت ہوتی ہے پائلٹ کے، سفر تو ہوا ہی نہیں اور وہ عادتاً کہہ رہا ہے آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا۔ کچھ جملے ہماری فطرت ثانیہ بن جاتے ہیں، ہم لازماً بولتے ہیں، موقع بموقع بولتے ہیں۔ وہ ایک جوک ہے لطیفہ کہ ایک فوٹوگرافر کو عادت ہوتی ہے ایک بات کرنے کی، وہ کوئی فوت ہو گیا تو میت پہ گیا تو کیمرہ نکال کے میت کو کہتا ہے اسمائل پلیز، کیونکہ یہ اس کی عادت ہے ایسا کہنا۔ یوں ہی ہم مصنف کہہ رہے ہیں، پائلٹ کہہ رہے ہیں امید ہے آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا۔ یہ دوسرا پیراگراف تھا جی، جو ابھی آپ سے بات کی میں نے کہ آج کا سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں۔ آج صبح کابل کے لیے روانگی ہوئی ہے مگر کابل پہنچنے میں ناکامی، کابل پہنچ نہیں سکے، چلے ضرور ہیں پہنچ نہیں سکے۔ پہلے راول پنڈی میں لیٹ ہوئے ہیں، یہ تاخیر ہوئی ہے، پھر پشاور میں تاویق ہوئی، مزید دیر ہوئی۔ ہوائی جہاز روانہ تو ہوا ہے، روانگی افغانستان میں داخل بھی ہوا ہے، لیکن پھر واپس پشاور آ کر لینڈنگ ہو گئی ہے، وہاں اتر نہیں سکا۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ بات بتائی گئی ہے کہ جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے افغانستان میں فارم بھر دیجئے جس میں وطنیت قومیت لکھنی ہوتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، جب آپ دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو آپ سے آپ کی وطنیت قومیت نہیں پوچھی جاتی، صرف آپ کی نیشنلٹی ہوتی ہے ملک کی، لیکن افغانستان میں بہرحال ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بڑھیے جی اگلے پیراگراف کی طرف، اس میں بتاتے ہیں آثار شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھے، لوگ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ وہاں نہ جاؤ، افغانستان نہ جاؤ، بہت سردی ہوتی ہے۔ مولانا حامد علی خان کا ذکر ہے جی، انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ جب میں افغانستان گیا تھا تو دو اوور کوٹ پہن کر بھی یوں لگتا تھا کہ تن زیب کا انگرکھا پہنے ہوئے ہو، یعنی قمیض کے نیچے پہنے والے کپڑے بنیان وغیرہ آپ کہہ لیں۔ ایک اور ہیں جی حمید اختر، انہوں نے، یہ بھی بڑے ادیب ہیں، انہوں نے نصیحت کی کہ اگر وہاں جا ہی رہے ہو تو دگلا نما افغانی کوٹ خرید لینا۔ دگلا نما کیا ہوتا ہے؟ وہ کوٹ جس کے کالر کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے، آپ نے جاسوسی فلموں میں دیکھا ہوگا، تاکہ گردن کو سردی سے بچایا جا سکے۔ یہ تو مخلص لوگ تھے، کچھ لوگ ان سے جلتے بھی تھے، تو جل کر تانے تشنے پر اتر آئے۔ ایک نے تو جل کر یہاں تک کہہ دیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے، مطلب تم گدھے ہو جو وہاں جا رہے ہو۔ اور مصرف واپس جواب دیا ہر کس بقدر ہمت ہوست، نیچے ترجمہ دیا ہوا ہے کہ بندہ اپنے ظرف کے مطابق ہی بات کرتا ہے۔ یہ وہ بات ہے عزیز طلبہ جو بچے نہیں آپس میں بحث کرتے، اگر کوئی کسی کو برا کہے یا خامی نکالے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ تو خود ہوگا۔ تو دراصل یہ وہی بات ہے، یعنی مصنف کہہ رہے ہیں جو مجھے گدھے کہہ رہے ہیں وہ دراصل خود گدھے ہیں۔ دیکھیے اہم نکات دیکھیے، آثار شروع سے ہی خراب ہیں، سردی کے باعث لوگوں کا سفر سے ڈرانا، مولانا حامد علی خان کا اپنا تجربہ بیان کرنا، حمید اختر کی دگلا نما افغانی کوٹ خریدنے کی نصیحت، یعنی سردی سے بچنے کے لیے لوگوں کا جل کر تانے تشنے پر اتر آنا، اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد پہلے صفحے کا آخری پیراگراف بڑا دلچسپ ہے، ذکر آیا ہے جی جونا مارکیٹ۔ یہ دراصل کراچی کا لنڈا بازار ہے، آپ جانتے ہیں جہاں پرانے کپڑے بہت سستے مل جاتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہاں جاتے تھے اور وہاں سے بہت سے پرانے کپڑے اکٹھے کر لیتے تھے، ان کو ڈرائی کلین کرا کے پریس کر کے رکھوا لیتے تھے، ہوتا تو امپورٹنٹ مال ہی ہے وہ، اور پھر جب کسی دوسرے ملک سے آتے تھے تو دوستوں کو وہاں کا تحفہ بنا کر پیش کرتے تھے۔ خریدتے یہاں کے لینڈا بازار سے تھے، ظاہر کرتے تھے باہر سے لائے ہوں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح لوگ اللہ معاف کرے ایسا نہیں کرنا چاہیے پر ہوتا ہے، عمرہ یا حج کر کے آتے ہیں اور واپسی پہ آب زمزم کراچی سے بھر لاتے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے۔
لیکن وہ کہتے ہیں ہماری شہرت بہت خراب ہوئی. جب وہ اکٹھے کوٹ وغیرہ خریدتے تھے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم فلسطین کے مہاجروں یا افغانستان کے پابندوں کے لیے کپڑے جمع کریں. پابندے کہتے ہیں جن کا گھر نہیں ہوتا خیمہ مدوش. رزلٹ کیا ہوا؟ لوگوں نے اپنے بھی پھٹے پرانے کپڑے اٹھا کے دے دیے، یہ بھی لے جاؤ. اور اس کے پیچھے شرارت کیا تھی کہ اگر اس نے رکھ لیے تو جان چھوٹ جائے گی ان کپڑوں سے، واپس کرے گا تو کم از کم دھلا کر تو دے گا. آپ جانتے ہیں ایسا اکثر ہوتا ہے، ہمارے گھر بہت سی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو ہم نے پیسوں کی خریدی ہوتی ہیں پر اب ہمارے کام کی نہیں ہوتی. پھینکنے کو اس لیے دل نہیں کرتا پیسے لگے ہیں، رکھنے کے کام نہیں ہوتی تو لہٰذا ہم پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی ملے تو اس پہ احسان کر کے اس کو گفٹ کر دیں. کچھ ایسی ہی بات ہو رہی ہے یہاں بھی. شرما شرمی جونا مارکیٹ نہ جانا، کیونکہ شہرت کا خراب ہونا، لوگوں کا اپنے پھٹے پرانے کپڑے ہمارے سر منڈ دینا. یہاں پہ پہلا صفحہ عزیز طلبہ ختم ہوتا ہے. یہاں تک بات ہوئی. آگے بڑھتے ہیں دوسرے صفحے کی طرف. تو دوسرے صفحے کے آغاز میں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اوور کوٹ دو ہو گئے. ایک تو آغا جعفری کا عطیہ تھا، بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ جی چاہتا تھا پہنا نہ جائے، یوں ہی رکھ دیا جائے. دوسرا اوور کوٹ دیا تھا حبیب اللہ شہاب نے، جو شاید انہوں نے قطب شمالی کی مہم کے لیے بنوایا تھا. عزیز طلبہ حبیب اللہ شہاب کون ہے؟ یہ ایک عظیم رائٹر، رہنما، لیڈر قدرت اللہ شہاب کے چھوٹے بھائی ہیں. قدرت اللہ شہاب آپ جانتے ہیں، شہاب نامہ جن کا حضرت قائد اعظم کے پرسنل سیکرٹری رہے اور بہت مشہور کتاب ان کی شہاب نامہ، بڑے نیک بزرگ تھے. یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں حبیب اللہ شہاب. قطب شمالی دنیا کا وہ آخری علاقہ جہاں شدید ترین سردی ہوتی ہے، جہاں عام حالات میں ٹمپریچر -30 سے بھی نیچے ہوتا ہے. تو لگتا ہے یہ اوور کوٹ انہوں نے وہاں کے لیے بنوایا تھا. گرم تو تھا، خوبصورت تھا، پر وزن اتنا تھا، مزاح سے لکھتے ہیں کہ ہم نے پہنا تو بوجھ کے ہمارے زمین پہ بیٹھ گئے، اتنا وزنی تھا. اور پھر دو لوگوں نے ہمیں مل کر اٹھایا. مزید بات کرتے ہیں کہ وہ پہن کے ہم ریچھ معلوم ہوتے تھے، جس طرح ریچھ کے اوپر کھال کے اوپر بال سے ہوتے ہیں اس طرح کا کوٹ تھا. لیکن ریچھ سفید ہوتا ہے، ابن انشا کا رنگ ذرا سانولا تھا. مزید احتیاط انہوں نے یہ کی کہ ایک فیلٹ خریدی. فیلٹ وہ ہیٹ ہوتی ہے، آپ نے فرسٹ ایئر کوٹ میں پڑھا، جو چاروں طرف سے بڑی ہوتی ہے. لومڑی کے کھال کے دستانے لیے، کانگڑی، گلے کا مفرن لینے کا خیال تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کراچی سے نہیں پشاور سے ملتا ہے. مطلب اپنے طور انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات کر لیے تھے. اسی کے ہم نکات دیکھیں. دوسرے صفحے کا پہلا پیراگراف، آغا جعفری کا عطا کردہ خوبصورت گرم مگر وزنی اوور کوٹ، فیلٹ اور کھال کے دستانوں کی خریداری کر لی ہے. اب بڑھتے ہیں جی دوسرے پیراگراف کی طرف. وہ کہتے ہیں سارے ساز و سامان سے لیس ہو کر دم تحریر پشاور میں پڑے ہیں. یہ ڈین ہوٹل کا کمرہ نمبر 47 ہے. دم تحریر یہ تحریر کرتے ہوئے، یعنی جب میں یہ لکھ رہا ہوں اس وقت میں پشاور میں موجود ہوں. ڈین ہوٹل کا کمرہ نمبر 47. اب وہ بڑی مزہ کریٹ کرتے ہیں. بعض لوگ جب ترقی کر جاتے ہیں، نامور ہو جاتے ہیں، تو اپنے ماضی اور اوقات کو چھپاتے ہیں. کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ پہلے یہ غریب تھے، پہلے نامور نہیں تھے. وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جدی پشتی خاندانی لوگ ہیں، ہم جدی پشتی امیر لوگ ہیں. اپنے ماضی اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک جوک ذہن میں آیا آپ کو سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کوئی ایسا ہی غریب آدمی نو دولتیا، نئے نئے اس کے پاس پیسے آئے، دولت آئی، تو وہ کسی دکان پہ گیا جہاں یہ تصاویر وغیرہ ہوتی ہیں. اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کی بہت باروب تصویر لگی ہوئی ہے. قیمت پوچھی تو اس نے بتائی جی 5000. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو اس وقت 5000 نہیں، 3-3.5 ہے. انہوں نے کہا نہیں جی 5 سے کم نہیں ملے گی. بہرحال واپس آ گئے. نیت کچھ اور تھی کہ تصویر خرید کے ظاہر کروں گا کہ یہ میرے بزرگ ہیں، روب ڈالوں گا باوجداد کا. اتفاق سے انہی کے کسی دوست نے تصویر خرید لی اور اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دی. اب جب پہلا دوست دوسرے کو ملنے جاتا ہے تو پوچھتا ہے تصویر کس کی ہے؟ کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا، یہ میرے دادا جی کی تصویر ہے، وہ بہت عظیم شخصیت ہے، بڑا روب تھا ان کا.
تو پہلا دوست کہتا ہے یار میں 2000 سے مار کھا گیا, اگر میرے پاس 2000 اور ہوتا تو اس نے میرا دادا جی ہونا تھا. یعنی لوگ یوں اپنی حقیقت کو چھپاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں بہت بڑی گلوکارہ, ان کا اصل نام تھا اللہ وسائی. اب بڑا عجیب سا لگتا ہے اللہ وسائی کہتے ہوئے, جب شہرت پائی تو اللہ وسائی سے ملکہ ترنم نور جہاں ہو گئی. کچھ ایسی بات یہاں ڈین ہوٹل کی ہے. انہوں نے, وہ کہتے ہیں میں بھی سمجھتا تھا یہ شاید کوئی احمد دین یا نور دین وغیرہ ہوگا اور ترقی کر کے اب ڈین ہوٹل بنا لیا. مثال دیتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ایک درزی ہے فتح دین, لیکن جب کراچی میں اس کی دکان چلی تو فتح دین سے ہو گئے ایف دین, یعنی فتح دین کا ابریویشن, ایف دین اینڈ سنز ٹیلرز اینڈ آؤٹ فیٹرز کے نام سے دکان بنائی, یعنی حقیقت کو چھپایا. مگر وہ کہتے ہیں ڈین ہوٹل واقعی کسی انگریز کا ہی تھا. ہوٹل کی عمارت بتاتی تھی, ناک نقشہ بتاتا تھا, واقعی کسی انگریز کا تھا. لان بھی کشادہ ہیں, احاطہ بھی کشادہ ہے, کمرے بھی کشادہ ہیں, لیکن اس وقت جو ان کے مالکان ہیں ان کے دل کشادہ نہیں ہیں. یعنی انہوں نے ہوٹل کی مینٹیننس پہ خرچہ نہیں کیا. بلڈنگ خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر اصل قالین کی بجائے قالینوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں تاکہ نیچے سردی میں فرش پہ پاؤں رکھیں تو ٹھنڈ نہ لگے. یہ ایک عام رویہ ہوتا ہے ہوٹل کے مالکان کا. وہ کہتے ہیں ہمیں کرایہ تو آتا رہے لیکن اس جیب میں تو ہماری رقم آئے, کچھ لگانا نہ پڑے. عمارت خوبصورت ہے پر وہاں کا عملہ نالائق بھی ہے, نائل بھی ہے اور کنجوس بھی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہوٹل اپنی عمر پوری کر چکا ہے. تو کیا بات ہوئی جی؟ دم تحریر پشاور کے ڈین ہوٹل کے کمرہ نمبر 47 میں قیام ہے. ماضی میں یہ یقیناً کسی انگریز بہادر کی ملکیت رہا ہوگا, مگر موجودہ تنگ دل مالکان ہیں جو اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اس کے بعد آخری پیراگراف کی طرف بڑھیں جی. وہ کہتے ہیں جی باوجود فون کرنے کے دوست کوئی پشاور میں نہ مل سکا. یہ کام رویہ ہے, ہم کسی شہر میں جائیں دوست فون نہیں اٹھاتے, ملنا پڑے گا, وقت دینا پڑے گا, کھانا کھلانا پڑے گا, بعد میں معذرت کر لیں گے یار پتہ نہیں لگا آپ کی کال آئی تھی. تو کچھ اس طرح ہی بیان کرتے ہیں. بہرحال پشاور والوں کی اعلیٰ حوصلگی سے کماں کا متاثر بھی ہیں. وہ سفر ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. مصنف اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں. میں نے پی آئی اے کے دفتر جانا تھا تو مجھے بتایا گیا یہ بالکل پاس ہے, اس ہوٹل کے پچھاوڑے میں ہے, بس زیادہ سے زیادہ کوئی 1 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا. 1 فرلانگ یہ بہت کم فاصلہ ہوتا ہے, آدھے کلومیٹر سے بھی کم ہوتا ہے. تو جب میں نکل کے بہت زیادہ چل گیا, یعنی ان کے بتائے فاصلے سے دگنا تگنا فاصلہ طے کر لیا, تو پھر کسی سے پوچھا, انہوں نے کہا جی بالکل یہ پاس ہی ہے, اس سے تھوڑا سا آگے ایک سینما ہے اس کے ساتھ ہے, اور 5 میل سفر کیا تو واقعی آ گیا. وہ مذاق سے بات کرتے ہیں, مجھے ٹھیک بتایا گیا تھا یہ ہوٹل کے پچھلی جانب بھی ہے, لیکن جس طرح کراچی کے پچھواڑے میں کاٹھیا وار ہے اور لاہور کے پچھواڑے میں چین کا شہر تبت ہے. وہ مذاق سے بات کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بہت عالی حوصلہ ہوتے ہیں, انہیں میل اور فرسنگ, گز اور فرلانگیں معلوم ہوتی ہیں. فرسنگ کہتے ہیں جی 1800 میٹر کو, میل 1 کلومیٹر سے بھی بڑا ہوتا ہے, تقریباً 1.25 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ان کے لیے چند گز ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا روز کا کام ہے چلنا. لہٰذا رائٹر کہتے ہیں میں اتنا ڈر گیا کہ پھر میری ہمت نہ پڑی کہیں اور جانے کی. اگر میں کہتا میں نے درہ خیبر جانے, وہ کہتے جناب بس یوں مڑ جائیے سامنے ہوگا. مصنف کو اندازہ ہو گیا کہ یہ طویل سفر کو بھی طویل نہیں سمجھتے. لہذا پشاور میں فون پر کسی دوست سے رابطہ ممکن نہ ہو سکنا, پشاور والوں کی اعلیٰ حوصلگی سے متاثر ہونا, پی آئی اے کا دفتر قریبی بتانا حالانکہ وہ خاصے فاصلے پر تھا. بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ پشاور کے لوگ بڑا اعلیٰ حوصلہ رکھتے ہیں. عزیز طلبہ, یہاں ہمارا دوسرا لیکچر مکمل ہوتا ہے. باقی سبق میں تیسرے لیکچر سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ